अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब के ट्रीजन ट्रायल के हवाले से। आज कुछ ऑर्डर पास किया है स्पेशल कोर्ट ने। उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसको तकरीबन ये कहकर कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि वो इनकंक्लूसिव थी और परवेज मुशर्रफ साहब अदालत के सामने कोई ऐसा जवाब पेश नहीं कर सके कि वो क्यों अदालत उन्हें इस्तिस्ना दे हाजिरी से, और जो इस्तदा की गई उनके वकला की तरफ से कि उनको मुल्क से बाहर जाने दिया जाए इलाज के लिए, वो भी अदालत ने कहा कि वो मेंटेनेबल नहीं है। अब आगे क्या होगा, और 7 फरवरी के लिए उनके नोटिस जारी हुए हैं, बेलेबल वारंट्स इशू हुए हैं, इस पर ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक एफर्ट की है, एक दफ़ा फिर एक कोशिश की है और पूरे पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया है। कोशिश ये की है कि एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात हो सकें तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। एक 4 रुकनी कमेटी भी बनी है, उसका मैंडेट क्या है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, कितनी बाइख्तियार या बेख्तियार होगी ये कमेटी, इस हवाले से बात होगी। और जनाब अल्ताफ हुसैन साहब की MQM और उसके बारे में कुछ जो नए बातें हैं, कुछ नई खबरें, वो इस वक्त काफ़ी गर्म हैं, उस हवाले से भी बात होगी। इमरान फारूक साहब के कत्ल के हवाले से, उनकी इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से एक बरतानी नशरियाती इदारे ने एक रिपोर्ट भी ऑन एयर की है, जिसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ये साजिश पर मबनी है। उसके अंदर जो बातें की गई हैं वो कितनी ठोस हैं, कितनी वाज़ेह हैं, और क्या आपस की बात के अंदर कुछ बातें ऐसी थी जो बहुत पहले हमने की थी, उस हवाले से भी बात करेंगे। नईम साहब, लंबा चौड़ा एजेंडा। सबसे पहले जरा परवेज मुशर्रफ साहब की बात कर लेते हैं। मतलब उनका हाल लेते हैं। हाल लेते हैं हाल ही ले लेते हैं। बात यह जी कि अब वो तो है AFIC में, कोर्ट मुतमईन नहीं हुई। को तकरीबन 13 के करीब एतराज़ात थे जो अकरम शेख साहब ने उठाए थे उनकी मेडिकल रिपोर्ट पे। कोर्ट ने आज कहा जी कि वो कोई ऐसा जवाब नहीं दे सके स्पेशल कोर्ट को कि वो क्यों अदालत उन्हें इस्तिस्ना दे, और ख़ास तौर पर यह कि एक बेलेबल वारंट इशू किया है। कहा है कि जी आप मचलके भी जमा करा दें 25 लाख के, और 7 फरवरी को आप कोर्ट के अंदर हाजिर होने चाहिए। अब सवाल जो एक लॉजिकल है वो ये बनता है कि अगर 7 फरवरी को वो नहीं आते, जस्ट सपोज, और उनके नॉन बेलेबल यानी नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के वारंट जारी हो जाते हैं, तो उस सूरत में क्या पुलिस जाकर बाय द फोर्स ऑफ लॉ उन्हें AFIC से गिरफ्तार कर सकेगी या नहीं? गुगली इधर उधर छड्डो से नहीं मारा, सिद्धि आ गए दूसरे। अच्छा, अब देखिए, एक वक्त था जबकि ये अभी अदालत सेटअप नहीं हुई थी और जनरल साहब की बाकी केसेस में बेलें होनी शुरू हो गई थी। आपको याद होगा उस वक्त सिर्फ ये ECL का मामला रह गया था, बाकी सब चल रहा था। मगर जनरल साहब की तरफ से और इनके दोस्तों की तरफ से बड़े एग्रेसिव बयान आ रहे थे, आपको याद होगा। ये केस बाद में हुआ जब उनकी सारी बेलें हो गई, उसके बाद ये केस शुरू हुआ। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में गए और उसके बाद एक सारा सिलसिला शुरू। तो वो ऐसा वक्त था कि अगर उस वक्त किसी न किसी बहाने ये मुल्क से निकल जाते बाहर या निकाल लिया जाता इनको, तो ये बात इतनी आगे नहीं चलनी थी। मगर वो मौका इन्होंने गवा दिया। अब वो किसी दिन फिर बात करेंगे कि क्या इनके ऑप्शंस थे उस वक्त। ECL पे नाम तो था, कोशिश कर रहे थे, मगर वो उस वक्त ये माहौल नहीं बना था। हाँ, इतनी हॉस्टिलिटी नहीं थी, माहौल नहीं बना था। एक मौकफ ये था सोसाइटी में कि नई हुकूमत आई है और नया आर्मी चीफ आया है, और ये एक ऐसा मौका है कि निकाल लिया जाए, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि फौज के नए आर्मी चीफ और एक नया प्राइम मिनिस्टर के दरमियान कोई टेंशन हो। मगर ऐसे नहीं हुआ। आपको याद होगा जब शुरू में हमने डिस्कशन की तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये एक सोचा समझा प्लान के तहत इनको ले गए वहाँ। वो सोचा समझा प्लान इनके दोस्तों का था और वो इनको आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज ले गए। उस वक्त वी वर नॉट क्लियर कि ये गवर्नमेंट को पता था इस बात का कि नहीं, मगर बाद में हमें ये पता चला कि गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं पता था, और गवर्नमेंट ने पूरी इंक्वायरी भी की कि ये कैसे हुआ, और आर्मी ने भी एश्योर किया, आर्मी चीफ ने एश्योर किया कि नहीं, हमें नहीं पता था। तो ये कोई लोकल लेवल का उनके दोस्त पुराने नए, रहने दे बात को यही। मगर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने और उनके साथियों ने एक पोजीशन ले ली, क्योंकि ये जो किया ना डाइवर्जन विदाउट द प्राइम मिनिस्टर्स अप्रूवल, विदाउट डिस्कशन, आई थिंक ये उनको पसंद नहीं आई बात कि यार ये क्या,
ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم مکمکا کر رہے ہیں یہ، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور ہمیں انکمپیٹنٹ اور انفیشینٹ بھی نظر آ رہا ہے. آئی تھنک انہوں نے یہ فیصلہ کیا دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اس کے بعد ہارڈ لائن شروع ہو گئی ٹو پروو کہ ہم کوئی سازش نہیں کر رہے، کوئی ڈیل نہیں ہو گئی، کوئی مکمکا نہیں ہوا، اور کہیں نہیں جانے دیں. اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے نہیں، پھر اب تو اگر اب ہم پیچھے ہٹ گئے تو پھر یہ جو سازشی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مکمکا ہو گیا ہے اور اس کو نکالنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، تو یہ ہمارے خلاف جائے So گی، you mean to say کہ پوزیشن تھوڑی چینج ہوگی. چینج ہوگی. اور وہ دن چینج ہوا تو پھر یہ عدالتیں بھی بن گئیں، اور اس کے بعد پھر پرویز رشید صاحب کی طرف سے بھی سخت بیان آنے شروع ہو گئے کہ بھول جائیے، یہ نہیں جائیں گے کہیں، ہم نہیں جانے دیں گے ان کو. پھر ایک سٹیج ایسی بھی آئی کہ اکرم شیخ صاحب جیسے تکڑے وکیل کو کھڑا کر دیا اور وہ گرجنے لگے، اور ڈاکٹروں کی رپورٹوں کے اوپر بھی کویسچن مارک، سوال، 13 اعتراضات اٹھائے انہوں نے. بڑا سب کچھ آہستہ آہستہ یہ کیس بڑھتا گیا ان کے خلاف. ایک ماحول بھی جس کے اندر اب باقی سیاسی جماعتیں سب ایک ایک کر کے کود پڑی. ایسے ہی ہوا. ایسے ہی بالکل. اور اگر ان کے کوئی ایک آدھ حامی رہ گیا تھا، عمران خان جیسے پرانے دوست ان کے، تو انہوں نے بھی بڑی دبے دبے لفظوں میں یہ کہا کہ ہاں ہاں جمہوریت ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلانا فلانا. عمران خان صاحب نے کہا نا کہ کوئی کینگرو ٹرائل ٹائپ نہیں ہونا چاہیے، فیئر ہونا چاہیے، لیکن سزا ملنی چاہیے. فیئر ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ سزا ہونی چاہیے مگر فیئر ٹرائل ہونی چاہیے. لیکن ایم کیو ایم نے تو سزا تو اس وقت ہوتی ہے کہ نان فیئر ٹرائل پہلے سے کر دی. کلیئر ہونا چاہیے. خان صاحب ایسی بات نہیں کرتے. تو اب میری خیال پوزیشن یہ ہے کہ وہ بالکل ماحول 180 ڈگری ٹرن ہو چکا ہے. اب اس کا بالکل برعکس ہو چکا ہے. اب حکومت کا اور پارلیمنٹ کا اور سیاسی جماعتوں کا 80% جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ان کو نہیں جانے دینا، ہم یہ پوری ٹرائل ہوگی. اس میں آپ نے دیکھا کہ عدالت بھی آہستہ آہستہ پہلے نرمی شو کی، اب آہستہ آہستہ ہارڈ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ پریشر میڈیا کا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ میڈیا بھی جنرل صاحب کو پسند نہیں کرتا، لیٹس بی آنیسٹ، بائی اینڈ لارج. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ نے بھی یہ کلیئر کر دیا کہ ہم کوئی مکمکا نہیں کر رہے. تیسری بات یہ ہے کہ آرمی کی طرف سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہوں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک آن دا میڈیا، دا جوڈیشری اینڈ دا گورنمنٹ اینڈ دا پولیٹیکل پارٹیز اینڈ دی اپوزیشن، سارے ایک صفحے پہ ہیں. تو اس وقت اگر فوج کوئی اگریسو موو کرے اپنے بندے کو نکالنے کے لیے تو وہ فوج کے خلاف جائے گا، کیونکہ سارا ماحول بالکل تبدیل ہو گیا ہے. اس لیے فوج نے بھی ہاتھ پیچھے ہٹا لیا ہے. جس حد تک وہ کر سکتے ہیں وہ یہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں چھوٹے، مگر آپ نے دیکھا ڈاکٹروں کی رپورٹوں میں بھی ڈاکٹروں نے کنڈی کوئی نہیں ماری، انہوں نے صاف بات کر دی، جس سے ظاہر ہو یہی ہو رہا ہے کہ کوئی سیریس النس نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ باقی وہ یہ سمجھتے ہیں، ظاہر ہے. مگر انہوں نے کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں لکھا کہ یہ لائف تھریٹننگ امیڈیٹ ایشو ہے. سب نے یہی لکھا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا امیڈیٹ، تو انہوں نے کہا کہ امیڈیٹ انہوں نے کہا ضرور ہے، فیصلہ جلدی کریں، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ اس کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اب جو پوزیشن آپ نے جو سوال کیا، بیک گراؤنڈ بڑی ضروری تھی. اب پوزیشن یہ ہے کہ عدالت نے کہا کہ آپ 7 تاریخ کو آئیں، بہت ہو گیا. اب جنرل صاحب کے لیے صرف 2 ہی راستے رہ گئے ہیں، یا جنرل صاحب اور ان کے سپورٹرز کے لیے 2 ہی راستے رہ گئے ہیں. پہلا راستہ تو یہ ہے کہ یہ 7 تاریخ کو بھی کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دے کے نہ آئیں، جس کے ساتھ ایک نئی کرائسس شروع ہو جائے گی. اگر یہ نہیں آتے 7 تاریخ کو اور آ کے کھڑے نہیں ہوتے تو یہ جو بیلیبل وارنٹ ہے یہ نان بیلیبل بن جائے گا، پھر ہتھ کڑی لگنی پڑے گی اگلی سٹیج پہ. تو میرے خیال میں اگلی سٹیج نہیں آنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی سٹیج ہے جہاں کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ آگے کیسے چلنا ہے وداؤٹ اینی ہارڈ ڈیسیجنز وہ ہو سکتی ہے. مطلب ایک دفعہ آ جائیں، انڈائٹ ہو جائیں، پھر اسپتال چلے جائیں، ہو سکتا ہے گھر بھی چلے جائیں. یہ تو عدالت کے اوپر ہے نا. عدالت انہیں کہے کہ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے آپ آ گئے، آپ کی انڈائٹمنٹ شروع ہوگی، ٹرائل شروع ہوگی، آپ جائیے، آپ گھر جا کے ریکوپریٹ کریے، باہر نہیں جانے دیں گے. مگر اگر یہ نہیں آتے اور کچھ ایکسکیوز بناتے ہیں تو اگلا قدم یہ ہوگا عدالت کا کہ پھر ٹھیک ہے ہم آپ کو گرفتاری کے وارنٹس ایشو کرتے ہیں. پولیس آئی جی پولیس پھر نہیں، ایک تو عدالت کو کر دیا نا، اور وہ کرے گی. آج بھی انہوں نے انسٹرکٹ کیا ہے میکسیمم وہ 7 سے 4 دن اور 5 دن اور دے دیں گے، اس سے زیادہ نہیں کھینچ سکتے. پھر کیا کریں گے؟ پھر 2 چیزیں ہوں گی. اب اس کے بعد پولیس چپ کر کے بھی بیٹھ سکتی ہے، مگر سارے کی ساری بات گورنمنٹ کے کھاتے میں چلی جائے گی کہ گورنمنٹ پولیس کو کیا کہتی ہے. گورنمنٹ اگر چپ رہتی ہے تو آپ پوچھیں گے سوال کہ گورنمنٹ چپ کیوں ہے. باقی کسی کے خلاف ہو تو پولیس لپک کے پہنچتی ہے ہتھکڑی لگانے کے لیے. تو کیا ڈر گئے آپ؟ لوگ تانے دیں گے. ٹھیک، گورنمنٹ کو پھر پولیس کو کہنا پڑے گا کہ جائیے لے آئیے جا کے. اگر گورنمنٹ نہیں کہتی تو اسی کھاتے میں آ جائے گی، لوگ کہیں گے لو جی پھر کوئی گڑبڑ، سافٹ تو گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو گورنمنٹ کو پھر کہنا پڑے گا جی ٹھیک ہے جائیے.
اب وہ جاتے ہیں, فوج کا پرابلم بن جائے گا. اب وہاں آئے گی ایشو کہ فوج کیا کرتی ہے. اگر فوج پولیس کو روکتی ہے, ہینڈز آف کرتی ہے اگر تو پولیس ہینڈز آف ہو کے واپس آ جائے گی, اور گورنمنٹ اور فوج کا ایشو بن جائے گا. کیوں؟ آپ کہیں گے کہ فوج کیسے کر سکتی تھی, یہ گورنمنٹ کی ریٹ کہاں گئی, ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ, عدالت کا حکم ہے تو, اور عدالت کا حکم ہے. یہ سارے آپ جیسے لوگ شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, میں تو خود چپ رہوں گا, میں تو تجزیہ کروں گا. آپ جو ہے نا اوپینین دیں گے اس کو, پکڑو پکڑو دپڑو, میں کہوں گا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. وہ پھر فوج کے لیے ایشو بن جائے گا, گورنمنٹ کے لیے نہیں, فوج کے لیے. اگر یہ نہیں آتے پہلی دفعہ تو گورنمنٹ کے لیے ایشو بن جائے گا. اگر ان کو پولیس جاتی ہے وہاں تو فوج کے لیے ایشو بن جائے گا. ٹھیک. اور اگر فوج کے لیے ایشو بنتا ہے تو پھر اٹس این ایشو فار دی انٹائر کنٹری, اینڈ دین یو کین فیس میسو ڈیسٹیبلائزیشن. سو اس لیے یا تو جنرل صاحب آئیں, اس لیول پہ اس کو مت لے کے جائیں, آ کے اور آپ ایکسپٹ کریں اس ملک کا ماحول ایسا ہے کہ اب آپ یہ جو سچویشن سے نکل نہیں سکتے, اس کو میڈیٹ کریں ان ایز کمپرومائزنگ پوزیشن از پاسبل. نان کمپرومائزنگ ہارڈ لائن لیں گے تو بہت بڑی ایک کرائسس آف اسٹیٹ کریٹ ہو جائے گی. اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہے, نہ فوج کا فائدہ ہے, نہ سول سوسائٹی کا فائدہ ہے, نہ گورنمنٹ کا, نہ اپوزیشن کا, نہ میڈیا کا, کسی کا نہیں. دس از وائی ان دا نیشنل انٹرسٹ اب جنرل صاحب کو اسٹریٹ اوے 7 تاریخ کو آنا چاہیے اور آگے کہنا چاہیے میں آگے ہوں, مجھے بیل دے دیجیے. میں لائل سٹیزن, کوئی ایسی بات نہیں ہے, آئی ول فیس اپ, میں آ گیا ہوں, ایون اف آئی ایم ناٹ ویل, میں آ گیا ہوں ایسی کی تیسی. اب آپ مجھے بیل دے دیجیے اور میں آئی ایم ریڈی ٹو فیس دی انڈائٹمنٹ فیس کریں. مجھے یقین ہے کہ ان ویو آف دس گڈ ول کریٹ ہوگی, اور ان کی وہ جو پرانا ہے کہ میں بہادر ہوں, میں یہ ہوں, یہ, اور یہ کہ جی کچھ سازش ہو رہی ہے, راتوں رات C-130 پہ بٹھا کے کر کے نکال دیا جائے, وہ تو پھر ایک کریٹیکل بات ہو جاتی ہے نا. اس لیے آئی تھنک کہ 7 تاریخ تک جنرل پرویز مشرف اگر کسی ان کو اچھی ایڈوائس دے تو یہ ہے کہ آپ عدالت جائیں, اور عدالت جا کے اور وہاں جا کے سامنے کھڑے ہوں, فیس دی انڈائٹمنٹ, اینڈ اس کے بعد آپ اس ٹرائل کو جتنا آپ کھینچ سکتے ہیں کھینچیں. اچھا, اس کی واٹ ایف اٹ ڈزنٹ بیکم اے پرابلم فار دی آرمی اینڈ دی آرمڈ فورسز, اور وہ یہ کہیں کہ جی ہینڈز آف, ٹھیک ہے کورٹ نے آرڈر دیا ہے لے جائیں, اس کے چانسز ہیں؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر پہلی سٹیج پہ ہی کہہ دیں گے جنرل مشرف کو کہ آپ 7 کو ہی چلے جائیے, پولیس یہاں نہ آئے, ہتھ کڑی لے کے نہ آئے, نہ آپ کے لیے اچھا نہ. سو ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں ریلیشن شپ بٹوین جنرل مشرف اینڈ دی آرمڈ فورسز. اینڈ دی, اگر یہ 7 تاریخ سے آگے نکالنا چاہیں گے تو آرمی, میرا یہ خیال ہے, وڈ بی فولش کہ جی ہم یہاں آنے نہیں دیں گے پولیس کو. تو اس لیے بیسٹ از ناؤ ٹو موو فارورڈ. یہ جتنی ڈیلنگ ٹیکٹکس ہو سکتی تھی, اب رائٹنگ آن دا وال از کلیئر. سپریم کورٹ نے بالکل کوئی ریلیف نہیں دی, آپ نے موڈ دیکھ ہی لیا. ہاں جی, وہ ریویو میں گئے ہیں انہوں نے, یہ ججز نے بہت ڈیل دی ہے, بڑی صبر سے مطلب بڑا, مگر اس میں جو ماحول ہے اینٹی مشرف وہ اور ہارڈ ہوتا جا رہا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو لوور کرنے کی ضرورت ہے, جنرل صاحب کے اپنے انٹرسٹ میں, پاکستان کے انٹرسٹ میں, گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں, ڈیموکریسی کے انٹرسٹ میں, فوج کے انٹرسٹ میں. اوکے, اور یو فیل کہ یہ اگلے کچھ 5-6 دن جو ہیں ان میں اگر انہوں نے جانا ہے اور ان کو انڈیکیشن آنی ہے فوج کی طرف سے, تو وہ 7 کو ہی چلے جائیں گے. 7 کو چلے جائیں گے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, اگر کچھ اور فیصلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے نہیں جانا اور نہ ہی ہتھ کڑی لگنے دینی ہے, تو پھر میرا خیال ہے پھر یہ نہیں ہوگا کہ پولیس جائے گی اور وہاں ان کو جانے نہیں دیا جائے گا اور ایک تماشا اور بنے گا, پھر جانے دیا جائے گا. نہیں, دیکھیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اگر تماشا نہیں بنانا تو 7 تاریخ کو پیش ہو جائیں. اوکے, ایک تو یہ آپشن ہوگی نا. اور اگر تماشا بنانا ہے تو یہ تماشا نہیں کہ جی وہ پولیس آئی ہے اس کو جانے نہیں دے رہے, پھر تماشا یہ ہے کہ راتوں رات C-130 میں بٹھا کے اور دبئی پہنچا دیا جائے, اور صبح آ کے فوج کے ISPR کو اسٹیٹمنٹ دے, اور پھر دیکھیں کیا فائر ورکس ہوتے ہیں, حکومت کی کیا پوزیشن ہوتی ہے اور آپ کی اور سب کی کیا ہوتی ہے کہ راتوں رات بگا دیا فوج نے بندے کو. بی کیئرفل. اوکے, سو یعنی کہ فرینکلی گورنمنٹ نے, اپوزیشن نے, سارے سویلین سے اپنا بتا دیا ہے, ریزالو بتا دیا کہ بھائی ہم نے کچھ نہ کچھ اس کو لے کے چلنا ہے اس ایک حد تک. بعد میں 6 مہینے بعد یا سال بعد یا 2 سال بعد کیا ہوتا ہے, اٹس اے سیپریٹ ایشو. ٹھیک, میری یہ ویو ہے جو پہلے بھی میں نے دی تھی, ابھی دوں گا, کہ جنرل مشرف ول لیو دا ریسٹ آف ہز لائف ان ایگزائل ان پاکستان, ناٹ ان پاکستان, آؤٹ سائڈ پاکستان. ابھی آئی اسٹک ٹو دیٹ. اچھا, ٹائمنگ وہ گڑبڑ ہوگی نا, انہوں نے جس طریقے سے مس ہینڈلنگ کیا مشرف صاحب کی اپنی طرف سے, شاید میں نے اسی لیے ایکسپلین کیا نا کہ مس ہینڈلنگ کیسے ہوئی. اچھا, تھوڑا سا آگے چلتے ہیں.
ہینڈلنگ ایک اور ایشو کی ہے انفیکٹ جس سے ہم گریپل کر رہے ہیں, گورنمنٹ بھی کر رہی تھی, وہ تھا دہشت گردی کا اور ڈائلاگ کا ایک پورا پروسیس. ایک رپورٹ ہے جی, میں دکھانا چاہتا ہوں, اس کے اندر وہ سوالات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہیں, جو میرے جیسے عام آدمی کے ذہن میں بھی ہیں, تو وہ اپنے پرائم منسٹر سے پوچھے کہ جناب یہ انیشیٹو, تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر ذرا آگے بات بڑھاتے ہیں. اگر ایک طرف طالبان کی جانب سے گزشتہ کچھ عرصے میں حملوں میں تیزی آئی ہے, جس کا سیکیورٹی اداروں کی جانب سے بھرپور جواب بھی دیا جاتا رہا, تو دوسری طرف حکومت بھی ایک بھرپور آپریشن کی تیاری میں نظر آئی. حتیٰ کہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی اکثریت نے آپریشن کی ہی حمایت کی. لیکن دوسری طرف جہاں طالبان کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کو ایک مرتبہ پھر دہرایا گیا, وہیں وزیر اعظم نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے امن کو ایک اور موقع دینے کی بات کرتے ہوئے 4 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنانے کا اعلان کر ڈالا. کمیٹی کے ارکان میں وزیر اعظم کے مشیر خصوصی برائے قومی امور عرفان صدیقی, سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی, سابق سفیر اور افغان امور کے ماہر رستم شاہ مومند اور ISI کے سابق آفیشل میجر ریٹائرڈ عامر شاہ شامل ہیں, جبکہ کمیٹی کو وزیر داخلہ چودھری نثار کی معاونت بھی حاصل ہے, جبکہ وزیر اعظم خود اس سارے عمل کی نگرانی کریں گے. دوسری طرف طالبان نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ طالبان کی مذاکراتی ٹیم کب سامنے آتی ہے, لیکن ابھی تک باضابطہ طور پر حکومت سے رابطے نہیں ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ یہی کمیٹی چند ماہ پہلے آل پارٹیز کانفرنس کے فوراً بعد ہی کیوں نہ بنائی گئی؟ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جنہوں نے وزیر اعظم کو ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی پیشکش کرنے پر مجبور کیا؟ اور آخر میں سوال تو یہ بھی ہے کہ اس کمیٹی کا مینڈیٹ کیا ہے, اور کیا یہ کمیٹی مذاکرات میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ رپورٹ آپ نے دیکھی نعیم صاحب, اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ. پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, پرائم منسٹر صاحب صدارت کرتے ہیں, وہاں پر ایک جو میجورٹی ڈیسیژن ہے وہ یہ کہ نہیں جی لیٹس گو آفٹر دیم, اٹیک کریں, آپریشن کریں, جو بھی کریں. اب یہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں, لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ بریک کا وقت آ گیا ہے. سوال ہے تو آپ پہلے بریک سے یہ باتیں شروع کر دیتے, پھر بریک دے دیتے. نہیں بس وہ مجھے ابھی فوراً طور مجھے کہا گیا تھا کہ شاید ٹائم ہے, لیکن کہا گیا کہ اب بریک ہے, تو بریک کا وقت ہے جی. جب میں بریک سے واپس آؤں گا تو اس کے اوپر ذرا سوال کچھ کافی کھڑے ہیں, ان کے جواب لیتے ہیں ایک بریک کے بعد.